صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات. تو جھکا غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر. ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے. بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے کبھی خدا والے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے. خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. اخلاص عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ ایک دفعہ
नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, पर्दा नशीन माए बहने, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन के उन्वान पर अल्लाह ने हम सबको यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह इसी तरह मुझे और आपको जन्नत में जमा फरमाए, आमीन कह दो। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। एक न एक दिन हम सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। दुनिया में कोई आता है जाने के लिए, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही। साक़ी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। आते हुए अजान हुई, जाते हुए नमाज, बस इतनी सी देर लगी, आए चले गए। न मैं और आप अपनी मर्जी से दुनिया में आए, न अपनी मर्जी से दुनिया से जाएंगे। जब अल्लाह चाहता है अल्लाह दुनिया में भेजता है, जब अल्लाह चाहता है दुनिया से उठा लेता है। मौत एक अटल हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो खुदा को नहीं मानते, लेकिन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, एक बंदा न मिलेगा जो मौत को न मानता हो। दो बड़े आलम अल्लाह ने पैदा फरमाए, एक आलम दुनिया, एक आलम आखिरत। जिस आलम में मैं और आप जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये आलम दुनिया फानी जहान है। और किसी भी चीज में दवाम नहीं, ठहराव नहीं, इस्तिकामत नहीं। खुशी आती है चली जाती है, गमी आती है चली जाती है। जिस घर में आज शादी का माहौल है, कभी उसी के घर से जनाजा उठता है। खुशियों का आना, गमों का आना, ठहराव नहीं, आता है चला जाता है। खुशी आई गई, गमी आई गई। और एक आलम अल्लाह ताला ने बनाया, आलम आखिरत, जन्नत का जहान, जन्नत की दुनिया। एक दफा जो जन्नत में गया वो कभी बाहर न निकाला जाएगा, अबदुल आबाद, हमेशा के लिए। जन्नत की कोई किसी भी चीज में फनाइयत नहीं। जैसे दुनिया में गाड़ी पुरानी हो जाती है, हमारी जबान पे आता है कौन सा मॉडल है, कहा ये तो 15-20 साल पुरानी है। जन्नत में कोई चीज पुरानी ना होगी। जिस चीज की बंदा ख्वाहिश करेगा वो चीज सामने हाजिर हो जाएंगे। और सबकी एक ही उम्र होगी, 33, मिशकात में है 33 साल। और किसी तरह की कोई बीमारी ना होगी। और वहां का एक दिन कयामत का 50,000 साल के बराबर होगा। आज तो 24 घंटे में दिन खत्म हो जाता है। अब तो सर्दी का मौसम आएगा, इतना फास्ट टाइम गुजरता है, सुबह रात हो जाती पता ही नहीं चलता। असर मगरिब इशा 1.5 घंटे में हो जाती है। साल साल गुजर जाता है, पता नहीं चलता। कोरोना को गए 5-6 साल हो गए, आज भी ऐसा लग रहा है जैसे परसों लॉकडाउन था। इतना फास्ट टाइम गुजर गया। इस मजमे में कोई 50 साल का है, कोई 45 का है, कोई 40 का है, कोई 55 का है, कोई 60 का है। वो सोचता होगा मेरी जिंदगी के 60 साल कैसे चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। जो दौर गुजर गया है वो हम वापस नहीं ला सकते। आगे कितना जीना है वो पता नहीं है, तो फिर गुनाहों में जिंदगी क्यों गुजारे।
پچھلا دور واپس نہیں لا سکتے، آگے کہاں تک جانا ہے وہ پتا نہیں، تو پھر نمازیں کیوں چھوڑے، پھر بیاج کیوں کھائے، حرام کیوں کھائے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیوں کرے، قرآن کو تاکچوں کی زینت کیوں بنائے، ماں باپ کو کیوں ستائے، بیوی پہ ظلم کیوں کرے، کسی کا حرام مال کیوں لے، کسی کو دھوکہ کیوں دے، کاروبار میں ڈنڈی کیوں مارے، جھوٹ کیوں بولے، پتہ ہی نہیں ہے کب جینا ہے، کتنا جینا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ پارہ نمبر 21 اللہ فرماتا ہے 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 1 قیامت کب آئیں گی کوئی نہیں جانتا، صرف کون جانتا ہے بولو زور سے، اللہ۔ نشانیاں بتلائی، اس کا فکس ٹائم صرف اللہ جانتا ہے۔ نمبر 2 بارش کب کہاں کتنی برسیں گی وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ڈاکٹر بتلاتا ہے بننے کے بعد اس کو کیا بننا ہے وہ صرف میرا رب جانتا ہے۔ نمبر 4 کل میں اور آپ کیا کمائیں گے، اور نمبر 5 میں اور آپ کہاں مریں گے، ان اللہ علیم خبیر، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کتنے ساپوتارہ جاتے ہیں گھومنے پھرنے، لاشیں گھر آتی ہے، پوری کی پوری لگزری ڈیمیج ہو گئی۔ کتنے رات کو سوتے صبح اٹھتے ہی نہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے نرولی کے اندر بیان کرنے گیا تھا، جس گھر میں میرا کھانا تھا وہاں ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، تو مولانا مجھے کہنے لگے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا میں نے پہچانا، آپ موسالیم میں آپ امام ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں یہ نہیں، دوسرا ایک اینگل ہے جہاں ہماری ملاقات ہوئی ہے، مجھے یاد نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگے ہماری ملاقات افریقہ میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد آیا، ہم نے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا بھی کھایا تھا۔ آج ابھی عصر کے بعد نیوز آئی کہ وہ مولانا کا انتقال ہو گیا، 10-12 دن بھی نہیں ہوئے، اتنے اٹے کٹے ماشاءاللہ تندرست تھے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا حادثہ ہوا، کیسے وفات ہوئی؟ بس ظہر کی نماز پڑھا کر گھر واپس آ رہے تھے، سانس پھولا، وہیں روح قبض ہو گئی، وہیں روح نکل ہو گئی، جاں بحق ہو گئے۔ بولو زور سے آمین، اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے۔ کوئی ٹھکانہ نہیں موت کا، کبھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس فانی جہان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، بدکار بھی آئے، باوقار بھی آئے، انبیاء بھی آئے، اولیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، علماء بھی آئے، بلغاء بھی آئے، حسین بھی آئے، مہجدین بھی آئے، نازنین بھی آئے، دل نشین بھی آئے، اپنا اپنا وقت گزار کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ بھٹار والو یقین کرو، تکبر میں فرعون بھی کیوں نہ گو، دولت میں قارون بھی کیوں نہ گو، حکمت میں جعلی نوش بھی کیوں نہ گو، حکمت میں جعلی نوش بھی کیوں نہ گو، صداقت میں ابو بکر صدیق بھی کیوں نہ گو، عدالت میں فاروق اعظم کیوں نہ گو، سخاوت میں عثمان ابن عفان کیوں نہ گو، شجاعت میں شیر خدا علی مرتضی کیوں نہ گو، رونے دھونے میں پیغمبر یعقوب کیوں نہ گو، رضا جوئی میں پیغمبر ابراہیم کیوں نہ گو، خوش الہانی میں پیغمبر داؤد کیوں نہ گو، جلال میں پیغمبر موسیٰ کیوں نہ گو، ولایت میں احمد علی لاہوری کیوں نہ گو، سیاست میں عبید اللہ سندھی کیوں نہ گو، خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری کیوں نہ گو، عفت میں مریم کیوں نہ گو، استقامت میں حاجرہ کیوں نہ گو، امتحان میں آسیہ کیوں نہ گو، آزمائش میں سمیہ کیوں نہ گو، استقامت میں حاجرہ کیوں نہ گو، علم میں عائشہ صدیقہ کیوں نہ گو، طہارت میں فاطمہ الزہرا کیوں نہ گو۔ ایک نہ ایک دن سب کو دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، گھروں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چھپ جاؤ، گھر کی کوٹھڑیوں میں چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ کلو نفس بولو
ذائقۃ الموت، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سجدے والی موت تب آتی ہے جب بندہ سجدے کرتا ہے زندگی، جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ مانتے ہو کہ ہم سب ایک دن مر جائیں گے؟ مانتے ہو؟ ارے بولو، مانتے ہو؟ ایک دن ہم سب، اب زور بولو زور سے آمین۔ اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کتنے لوگ؟ بولو 7 قسم کے لوگ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مجھے آپ حضرات کو ان 7 میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دین ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی ترجمانی فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند سے بھاگیں گی، خاوند بیوی سے بھاگے گا، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ کا ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اتنا بدبودار پسینہ ہوگا، ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے۔ مشکات شریف میں میرے نبی کا فرمان ہے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ کمر تک، کسی کا پسینہ گلے تک، منہ میں آگ کی لگام ہوگی، بدبودار پسینہ ہوگا، سارے اپنے اپنے اعمال کی شامت پسینے میں شرابور ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، اللہ پوچھے گا این المتکبرون، دنیا کے بڑے بڑے متکبر کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اللہ کہے گا انا الملک للہ الواحد القہار، بادشاہ میں ہوں، قہاریت مجھے زیب دیتی ہے۔ سارے نفسا نفسی کیا۔ میں کہتا ہوں ایسے پرخطر ماحول میں اگر مجھے اور آپ کو کسی کی سفارش بچائیں گی، بولو زور سے بے شک وہ آمینہ کے لال کی سفارش ہوگی۔ ماں بچائیں گی؟ ارے اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا تیری نیکیاں تیری برائیاں دونوں سیم ہیں، جا ایک سبحان اللہ لے آ، میں تجھے بخش دوں گا، جنت کا مسافر بنا دوں گا، ایک سبحان اللہ لے آ۔ وہ سب سے پہلے سبحان اللہ لینے کے لیے اپنے ماں کے پاس آئے گا، کہاں اماں تیری ممتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، میں جب روتا تھا تو تیری زندگی اجیرن بن جاتی تھی، تیرے چہرے کی خوشیاں متاثر ہو جاتی تھی، ایک سبحان اللہ چاہیے۔ تو ماں کہتی وہ ساری ممتا کی کہانی دنیا میں تھی، یہاں تو میں خود میرے لالے پڑے ہوئے۔ پھر وہ اپنے ابو کے پاس آئے گا کہ آپ کی شفاعت کے لوگ آپ کی ہمدردی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں دنیا میں، ابو ایک سبحان اللہ، کہا نہیں آج تو میری خود لالے پڑے ہوئے۔ جگری گہرے دوست کے پاس جائے گا، پڑوسیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، کسی سے اس کو ایک سبحان اللہ نہیں ملیں گے۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ رہا ہوگا، بیچ میں ایک بندہ ملے گا، وہ پوچھے گا اتنا مایوس گھبرایا ہوا کہاں جا رہا ہے؟ کہا یار ایک سبحان اللہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی دیتا ہی نہیں۔ ماں باپ ساروں نے ہاتھ اٹھا لیے، کوئی نہیں دیتا۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس تو ایک ہی ہے، میرے کوئی کام کی نہیں، میری تو صرف جہنم میں فکس ہے، میری ایک سبحان اللہ سے تیرا کام بنتا ہے تو میری لے جا۔ تو وہ ایک سبحان اللہ لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس ایسے ماحول میں ایسا کون سا بڑا سخی مل گیا تجھے ایک نیکی دے دی؟ کہاں فلاں بندہ ملا تھا، وہ کہنے لگا میری ایک ہی ہے، میرا تو جہنم میں جانا طے ہے، میری نیکی سے تیری جنت بنتی ہے، تو میری نیکی تو ہی لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا اسے بلا کے لے آ۔ اس کو بلایا جائے گا، پھر اللہ کہے گا میں سخی یا تو سخی، جا تو بھی جنت میں یہ بھی جنت میں۔ بچائے گا تو میرے نبی کی سفارش بچائیں گے، کوئی نہ بچائے گا، اور جنت میں جائیں گے بھی تو اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ غلامی میں جیو، غلامی میں مر جاؤ کہ میرے آقا ہمارا انتظار کرے کہ الہ العالمین یہ تو میرا غلام آ رہا ہے،
فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، فضاؤں میں بسی خوشبو زباں پر کس کا نام آیا، وہی حضرت محمد عرش سے جن پر سلام آیا، نبی امی لقب، نبی امی لقب، لیکن معلم تھا عالم کا، رسالت کو ہے جس پہ ناز وہ خیر الانام آیا، کتاب فطرت کا سرورق روشن ہوا جس سے، وہی فاران کے دامن سے ایک ماہ تمام آیا، یقیناً بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا رب عالم مجھ عاصی کو، اگر وہ حشر میں کہہ دے کہ یہ میرا غلام آیا۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے پیار ہے، کن کن کو پیار ہے بتاؤ؟ نبی سے کن؟ ماشاءاللہ سارے عاشق رسول بیٹھے ہوئے۔ نبی سے پیار ہے تو نبی کی اداؤں سے پیار کرے۔ آج نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے، رسول اللہ کو مانتے، رسول اللہ کی نہیں مانتے، حدیث کو مانتے، حدیث کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں کی نہیں مانتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، کہیں کہیں سال ایسی زندگی کے گزرے جن کی تہجد قضا نہیں ہوئی، جن کی کبھی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ہم جمعہ کو مسجد میں آتے، ولیوں کو مانتے، ولیوں کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے، قرآن کی نہیں مانتے۔ 7 طرح کے لوگ، ایسا خطرناک ماحول ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پرخطر ماحول میں ان 7 خوش نصیب کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ پہلا، امام عادل، انصاف پسند بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ میں کہتا ہوں مظلوم بن کے مر جاؤ لیکن کبھی ظالم مت بننا۔ آج افسوس اس بات کا ہے، جس دور میں آج میں اور آپ جی رہے ہیں، آج بیٹے ماں پہ ظلم کرتے ہیں، آج بیٹے باپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ باپ تھکا ہارا امام میں مسجد سے آکے کہتا ہے میرے بیٹے کو نصیحت کر دیجئے، میرا بیٹا میرے لیے ہٹلر بنا ہوا ہے۔ اور باپ کہتا ہے آپ میرے بیٹے کو نہ کہنا کہ میں شکایت لے کر تمہارے پاس آیا تھا، ورنہ بعد میں پھر اور جھگڑا کرے گا۔ باپ کا ٹینشن حل نہیں کر سکتے تو اپنا ٹینشن انہیں نہ دو۔ آج جس دور میں اور آپ جی رہے، لڑکی کی فیشن، لڑکے کا ویسن، دونوں کو ملاؤ تو باپ کی ٹینشن۔ یہی زندگی ہے، اس کا فیشن نہیں چھوٹتا، اس کا ویسن نہیں چھوٹتا، دونوں کو مرکب کرو، نتیجہ آتا ہے باپ کا ٹینشن۔ ہزاروں ماں باپ گھروں میں سسک سسک کر زندگی گزارتے ہیں۔ بیوی پہ ظلم کرتے، میرے نبی نے فرمایا لا تضربوا اما اللہ، اللہ کی باندیوں کو نہ مارو۔ کتنی اپنی شان رجولیت جتانے کے لیے بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے۔ وراثت میں سے بہنوں کا حصہ ہڑپ کر لیتے، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم قدم قدم ظالم بنے ہوئے، مسجد میں آئیں گے مؤذن صاحب پہ ظلم کریں گے، مسجد میں آئیں گے امام مسجد سے، امام مسلح کا جو امام ہے ان پہ ظلم کریں گے۔ مؤذن صاحب کی تو ہماری نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چپراسی سمجھ آئیں گے۔ 2200-2500 میں ہم ساروں نے انہیں غلام بنا کے رکھا ہے۔ بیچارہ بے بس کیا کرے، ان کو سب پتا ہے کہ کون سے بابا کون سے پنکھے کے نیچے کھڑے رہتے ہیں، کون سا نمبر انہیں چاہیے، 12 نمبر، 13 نمبر، 24 نمبر، سب کا پتا ہے اس کو کون سا بابا کہاں کھڑا رہتا ہے۔
سب کے مزاج کو جانتا ہے، سب کے مزاج، سب کی گالیاں بھی سنتا ہے، سب کی کڑوی کسیلی بھی سنتا ہے. کیوں؟ پگار دیتے ہیں ہم 3 لاکھ 3.5 لاکھ. جو ہماری جنت بناتے امام صاحب، ہم ان پہ ظلم کرتے. جو 5 وقت اذان سنا کر ہمیں اللہ کے سجدے کی طرف بلاتے، ہم ان پر ظلم کرتے. کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ. مرغے کو بھی گالی نہ دو، یہ بھی نماز کے لیے اٹھاتا ہے. ایک مرغے کو گالی دینے کی اجازت نہیں چاہیے جائے کہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے. پوری دنیا کا نظام، ایک بزرگ کا قول ہے، قوائم الدنیا باربعین. پوری دنیا کا نظام 4 طرح کے لوگوں سے چلتا ہے. یہ گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، زمین کا فرش، آسمان کی بلندی، چاند کی ٹھنڈک، سورج کی شعاعیں، تاروں کی جھلملاہٹ، ساری کائنات کا حسن، ساری کائنات کا نظام 4 طرح کے لوگوں سے چلتا ہے. نمبر 1 بسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے. نمبر 2 بدعاء الفقراء، فقراء کی دعا سے. نمبر 3 بعلم العلماء، علماء کے علم سے. اور نمبر 4 بعدل الامراء، حکمرانوں کی انصاف سے. یہ 4 طرح کے لوگوں سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم کس پہ ہو رہا ہے بتایا آپ کو؟ قرآن پر. آج میں کہتا ہوں قرآن مظلوم ہے. رمضان سے رمضان آ جاتا ہے، کھولنے کی بھی زیارت کی بھی توفیق نہیں ہے. یہاں اس مجمع میں میرا اکثر نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے. ارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، تم نے سورہ یاسین لاسٹ ٹائم کب پڑھی تھی؟ اپنا گریبان جھانک کے دیکھو، اپنے ضمیر کو ٹٹولو، بتاؤ تم نے سورہ رحمان لاسٹ ٹائم کب پڑھی تھی؟ تمہاری نانی کی میت یا تمہارے دادا کی میت پہ بھی تمہیں سورہ یاسین یاد نہیں آتی. رمضان سے رمضان گزر جاتا ہے، تم قرآن کو کھولتے بھی نہیں. روزانہ واٹس ایپ کھولتے ہو، روزانہ فیس بک کھولتے ہو، روزانہ انسٹاگرام کھولتے ہو، روزانہ ٹیلی گرام کھولتے ہو، روزانہ تم ہزاروں اپلیکیشن کھولتے ہو، روزانہ تم موبائل کو ہزاروں دفعہ کھولتے ہو. کتنے پاسورڈ لگا کے رکھے، ساروں بچوں کو بھی پاسورڈ یاد ہوں گے، لیکن قرآن کا پاسورڈ یاد نہیں کہ قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے. گھروں میں لڑکیوں کا بھی یہ حال ہے. آدھی زندگی سنیپ چیٹ میں چلی گئی، آدھی زندگی ٹک ٹاک پہ چلی گئی، آدھی زندگی بناؤ سنگار میں چلی گئی، آدھی زندگی آئینے کے سامنے ہی سج دجنے میں چلی گئی. اور اتنا خوبصورت اللہ نے میرے کو آپ کو قرآن دیا. آپ قرآن سے کوئی بھی سوال کرو، قرآن اس کا جواب دے گا. علامہ غزالی سے کسی نے پوچھا قرآن کیا ہے؟ کہا قرآن چھوٹا بھی ہے، قرآن بڑا بھی ہے. کہا چھوٹا کیسے، بڑا کیسے؟ کہا چھوٹا اس معنی میں معصوم بچے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور بڑا اس معنی میں اللہ نے ساری کائنات کو اس میں سمو کے رکھا ہے. آپ قرآن سے کوئی بھی سوال کرو، قرآن اس کا جواب دے گا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا چہرہ بتا، قرآن نے کہا والضحیٰ، میرے نبی کی زلفیں بتا، کہا واللیل اذا سجا، میرے نبی کی آنکھیں بتا، کہا الم نجعل لہ عینین، میرے نبی کے ہونٹ بتا، ولسانا وشفتین، میرے نبی کی نظریں بتا، ما زاغ البصر وما طغى، میرے نبی کے دانت بتا، کہا یاسین، میرے نبی کا سینہ بتا، کہا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کا شہر بتا، کہا لا اقسم بہذا البلد، میرے نبی کی یتیمی بتا، الم یجدک یتیما فآوی، میرے نبی کے اخلاق بتا، وانک لعلی خلق عظیم. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا زمانہ بتا، قرآن کہتا ہے والعصر، میرے نبی کی نبوت بتا، کہا یا ایھا النبی، میرے نبی کی رسالت بتا، یا ایھا الرسول، میرے نبی کی چادر بتا، یا ایھا المزمل، میرے نبی کی کملی بتا، یا ایھا المدثر. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر، میرے نبی کی پرواز بتا، کہا قاب قوسین او ادنی، میرے نبی کی ختم نبوت بتا، ما کان محمد
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کے یار بتا, کہا اولئک علی ھدی من ربکم واولئک هم المفلحون. نہیں قرآن نہیں, الگ الگ کر کے بتا. میرے نبی کا ابو بکر بتا, کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ. میرے نبی کا عمر بتا, کہا اشداء علی الکفار. میرے نبی کا عثمان بتا, کہا تراہم رکعا سجدا. میرے نبی کا علی بتا, کہا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. میرے نبی کا بلال بتا, اولئک هم المؤمنون حقا. میرے نبی کی عائشہ بتا, کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے نبی کی معراج بتا, کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میرے نبی کا نام بتا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی صفتیں بتا, کہا نذیرا و بشیرا داعیا الی اللہ و سراجا منیرا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی اطاعت بتا, کہا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے نبی کی فرما برداری بتا, کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میرے نبی کی طرف بتا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا درود بتا. قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی بھی سوال قرآن جواب دے گا. اور آج قرآن کا کیا حال ہے؟ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں, دو دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. بس اتنا رشتہ رہ گیا. بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے کہتا ہوں, گھر میں دادا کی روح نہیں نکلتی, کہاں امام صاحب کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھ کے دم کرے تاکہ دادا چلا جائے. علامہ اقبال نے آنسو بہائے, سورہ یاسین مارنے کے لیے نہیں آئی, سورہ یاسین جلانے کے لیے آئی. تم نے سورہ یاسین, کاش تم نے قرآن سے مرنا سیکھا, کاش قرآن سے تم نے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. قرآن مظلوم ہے. قرآن کو چھوڑنے والا اللہ عرش کا سایہ نہ دے گا. میں نہیں کہتا 5 پارے پڑھو, آدھا رکوع پڑھو, 1 رکوع پڑھو, 2 رکوع پڑھو, 5 رکوع پڑھو, عادت تو بناؤ. ہمارا باپ مر جاتا ہے, ماں مر جاتی ہے, بھائی مر جاتا ہے, وراثت میں ہمیں دکانیں ملتی ہے, زمین ملتی ہے, پراپرٹی ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, گولڈ ملتا ہے, سلور ملتا ہے, کپڑے ملتے, بہت کچھ ملتا ہے وراثت. ہمارے نبی دنیا سے گئے, میرے نبی کی جائیداد کیا تھی؟ تلوار حضرت علی کے حصے میں چلی گئی, بال جتی مبارک حضرت انس کے حصے میں چلی گئی, بال مبارک حضرت طلحہ کے حصے میں چلے گئے. مہر نبوت ابو بکر کے پاس, کپڑا امی عائشہ کے پاس. میرے تمہارے حصے میں کیا آیا؟ اللہ کا قرآن آیا. سب سے بڑی وراثت میرے نبی کے اللہ کا قرآن ہے. میرے بھائیوں کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ میت پہ سورہ یاسین کی پیٹی یاد آتی ہے. پہلا آدمی میرے نبی نے فرمایا انصاف کرنے والا, اللہ اس کے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ, وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. کوئی سایہ نہ ہوگا, اللہ اس نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. جوانی رات کو 2-2 بجے موٹر سائیکل لے کر گھومنے کا نام نہیں ہے. جوانی 2:30 بجے تک انسٹاگرام پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کا نام نہیں ہے. جوانی سوشل میڈیا پر نچنیوں کے ناچ دیکھنے کا نام نہیں ہے. جوانی تو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے آنسو بہانے کا نام ہے. 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں میرے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے.
آج جوان کیا سوچتا ہے؟ ابھی بہت ٹائم ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر میں ہوں گا اور مصلی ہوگا، میں ہوں گا اور مسجد کی پرانی کرسی ہوں گی، تب توبہ کر لوں گا۔ ارے بھائی تو کیا جانتا ہے؟ تو تیری ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے۔ کتنے جوانوں کے جنازے اٹھ جاتے، کیا تو نے کاندھے نہیں دیے؟ 22 سال، 20 سال، 18 سال ہارٹ اٹیک، اور آج تو ایسی ایسی بیماریاں ہیں کبھی سنی بھی نہیں ہوتی۔ ہر دوسری تیسری گلی میں 4 4 5 5 کینسر کے مریض مل جاتے، پہلے پوری بستی میں مشکل سے ایک ملتا تھا، اور ایسی ایسی جگہ کینسر ہوتا ہے آپریشن مشکل ہو جاتا ہے۔ زبان میں کینسر، پوری زبان نکال دی جاتی ہے، یہاں پیچھے چھوٹے دماغ میں کینسر، انتڑیوں میں کینسر، پوری آنتیں نکال دی جاتی ہے۔ کیسی بیماریاں ہیں؟ یہ جوان سوچتا ہے بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میں عبادت کروں گا۔ تو کون سا کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا؟ کون سی گارنٹی ہے؟ تو تیری ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے۔ تم نے نمازیں چھوڑ دی، تم نے اللہ کا قرآن چھوڑ دیا۔ جو حالات دوسرے ملکوں میں ہے، میرا اللہ قادر المطلق ہے، جو وہاں حالات ہے وہ یہاں بھی لا سکتا ہے۔ کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں زمین میں لوگ دھس جاتے، کبھی سیلاب آتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ سارے عذاب سے ہم بچے ہوئے، کہ ہم باعزت بستامی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، کسی کو جھنجھوڑتا ہے، دوسروں کے لیے نشانی عبرت بناتا ہے۔ ساری کائنات کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ نے۔ میرا تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ بولو۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ بچیاں بچے دینے والا کون؟ اللہ۔ موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ ساری کائنات، بلکہ میری تمہاری سانس چلانے والا بھی اللہ، جو سانس اندر جاتی ہے اندر لے جانے والا بھی اللہ، اندر کی باہر لانے والا بھی اللہ۔ چاہے تو ایک ہی سیکنڈ میں آکسیجن کا ویلیو ختم کر دے۔ پھر یہ سانسیں گناہوں میں کیوں گزارے جن سانسوں کا مالک میرا اللہ ہے؟ ہم اپنی سانس کے بھی مالک نہیں ہے۔ پراپرٹی پہ ناز کرتے، دولت پہ ناز کرتے، حسن پہ ناز کرتے، یہ تو سارا یہاں رہ جائے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، مسجدوں سے دوستی کرو، قرآن سے دوستی کرو، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، تیسرا وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد میں پھنسا ہوا ہو، اٹکا ہوا ہو۔ کب ایک نماز ختم ہو جائے نماز کے لیے، دوسری نماز کے لیے مسجد میں چلا جاؤں۔ صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا، ایک نماز ختم ہو گئی بے چین ہے، کب دوسری نماز کا وقت آ جائے ہم اندر چلے جائے۔ ہم اندر جا کے بے چین ہوتے، کب ختم ہو جائے باہر نکل جائے۔ ہمارے امام صاحب کی قرات ہمارے تابع ہوتی ہے، ہم 8 منٹ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ لوگ چلاتے ہیں اتنی لمبی قرات کیوں کرتے ہو۔ ہمارے امام صاحب کے رکوع اور سجدے ہمارے تابع ہے۔ کتنے اماموں کو اسی وجہ سے مصلی سے چھٹی دے دی جاتی ہے کہ ان کے رکوع اور سجدے میں ٹائم زیادہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی سجدے میں موت آ جائے، بلکہ ترمذی میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم امام کو سجدے کی حالت میں پالو، حالانکہ ہم جانتے ہیں ہم سجدے میں چلے گئے ہماری وہ رکعت نہیں ملی، ہمارا شمار دوسری رکعت سے ہی ہوگا، رکوع ملتا ہے تو رکعت ملتی ہے، سجدے ملنے سے رکعت نہیں ملتی، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ تم امام کو اگر سجدے کی حالت میں دیکھو تو تم اسی سجدے میں شریک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ کو تیرا یہی سجدہ پسند آ جائے۔ میں جب دیوبند پڑھتا تھا ہمارے استاد نے اس حدیث پر کہا تھا کہ اسی سجدے میں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اسی سجدے میں تمہاری موت آ جائے۔ ہم انتظار کرتے دائیں بائیں دیکھتے میرا چچا کہاں کھڑا ہے، ہم جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم جوائنٹ ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث کا فرمان، میرے نبی کا فرمان یہ کہ امام کو سجدے میں پاؤ تو سجدے میں شریک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہارا یہی سجدہ اللہ کو پسند آ جائے۔ جمعہ کو مسجد میں آتے ہیں، اور آتے بھی کب ہے جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھتے، سلام پھیرا نہیں کہ سارے دوڑ لگاتے جیسے گھوڑوں کی ریس چل رہی ہو۔
گیٹ پہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے 2 رکعت کے بعد، کرنا کچھ نہیں، باہر آ کے وہی بس ایران توران کی بکواس کرنی ہے۔ جمعہ میں جلدی آئیں گے، بولو انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارے نماز کتنی ہے؟ بولو زور سے بولو۔ ان کو ڈر لگتا ہے کہیں 50 نہ ہو جائے واپس۔ ارے 50 تو پہلے تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام مل گئے، 50 کی 5 کرا دی، ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمارے نبی تو گئے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نماز کیا ملا؟ کہا 50 نمازوں کی گفٹ ملی، میرا امتی مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں جائیں گے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، یہ 5 نمازیں جو ہے اس میں بیچ میں ٹائم کتنا کم رہتا ہے، جیسے سردی کا موسم ہو۔ 50 نمازیں اگر ہوتی تو بیچ میں ٹائم کتنا ملتا ہمیں؟ ایک وضو کے ساتھ 15-17 نمازیں ہو جاتی۔ ہمارے نبی آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نماز؟ کہا 50۔ کہا میری امت نے 2 نہیں پڑھی ہے، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ کم کراؤ۔ مشکات شریف میں 3-4 صفحات پر مشتمل یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے نبی گئے پھر آئے، کتنی؟ کہا 5 کم کر دی اللہ نے، 45 ہے۔ کہا یہ 45 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ اور کم کراؤ۔ پھر گئے پھر آئے۔ ہم سے کوئی مشورہ مانگے تو ہم مشورہ دیتے، پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھی یہ جاتا ہے عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس امت پر کتنا بڑا رحم اور کتنی بڑی مہربانی ہے، ہمارے نبی گئے واپس آئے وہاں تک وہیں کھڑے ہیں۔ اگر مشورہ دے کر چلے جاتے تب بھی معاملہ مشکل تھا، 5 ہی تو کم ہوئی تھی، 45 کون پڑھتا؟ کتنی؟ کہاں 40 نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ۔ پھر گئے پھر آئے، 35 30 25 20 15 10 5 9 چکر لگائے۔ کتنے چکر لگائے بولو؟ ہر چکر میں 5 کم ہو گئی، 9 چکر لگائے، 45 کم ہو گئی۔ آپ سوچتے ہوں گے 1 چکر اور لگ جاتا، نہ امام نہ مؤذن نہ محراب نہ لینا نہ دینا، دھما دھم مست قلندر۔ علماء موجود ہے، میں حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں۔ جب 5 رہ گئی نا، موسیٰ علیہ السلام نے تب بھی کہا تھا جاؤ کم کراؤ، تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اب جاتے مجھے شرم آتی ہے۔ جیسے ہم کسی دکان پہ جائے، وہ بندے سے کہیں گے بھائی یہ ڈریس کتنے کا ہے؟ کہاں 700 کا ہے۔ ہم کم کراتے اگر 200 پہ لے آئے تو بغل والا کہتا ہے یار 150 میں مانگ لے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں یار 700 کا 200 کرایا، اب مجھے شرم آتی ہے۔ 50 کی 5 کرائی تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے۔ 5 بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ 50 ہوتا تو کیا ہوتا، 5 نہیں پڑھتے۔ میں کوئی بات کہوں، میں اپنی بات سے پھر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی بات تو پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ اللہ نے پہلے کہا 50، پھر کہا 45، بات بدل گئی، پھر کہا 40، دیکھو بات بدلی، پھر کہا 35 30 25 20 15 10 5 9 مرتبہ اللہ نے اپنی بات بدلی۔ اللہ کی بات تو نہیں بدلتی۔ اللہ نے فوراً دوسرا ضابطہ بھیج دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ میرے حبیب تیری امت پڑھیں گی 5، ثواب 50 کا دوں گا۔ بیت اللہ میں پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 70 لاکھ، مسجد نبوی میں پڑھیں گے 50,000۔ فجر بستر میں چلی جاتی ہے، ظہر دکانوں پہ، عصر تماشوں میں، مغرب کھانے میں، اور عشاء دوستوں میں۔ رب کے لیے کیا چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیجئے۔ کہا جاؤ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ ہم ظہر پڑھتے ہمیں نہیں پتا ہم عصر پڑھیں گے کہ نہیں، ہم عصر پڑھتے نہیں پتا ہم مغرب پڑھیں گے کہ نہیں، ہم مغرب پڑھتے ہمیں نہیں پتا ہم عشاء پڑھیں گے کہ نہیں۔ اب اللہ کو تو پتا ہے 50 کی کتنی ہو جانی ہے، بولو 5۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اسے تو سب پتا ہے، تو پھر اللہ نے اتنے چکر کیوں لگوائے؟ میرے اللہ کا میرے مصطفیٰ سے عشق دیکھو۔ کہا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہتا کہ میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں آپ بار بار کیوں بھیجتے؟ کہا میں نے رب سے کئی دفعہ کہا تیرا دیدار کرنا ہے، جب بھی کہتا کہا لن ترانی، تیرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو تو نہیں دیکھ سکا، اس کو دیکھنے والے کو ہی بار بار دیکھتا رہوں۔ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بولو انشاءاللہ 5 نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔
پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ یہ بچوں کا شور زیادہ ہے انشاءاللہ. میں بچوں پہ بھی دیکھو فرض بھی نہیں ہوئی، جن پہ فرض ہوئی ہے وہ تو بولتے ہی نہیں. کہو پیچھے والے وہ بنگلہ دیش والے بولو زور سے انشاءاللہ. ماشاءاللہ 5 نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2 قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن. پہلا انصاف کرنے والا عرش کے سائے میں. نمبر 2 جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. یاد کر کے جاؤ سبق ہے. نمبر 2 وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. نمبر 3 وہ مرد، وہ آدمی، وہ بندہ، وہ بندی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اور نمبر 4 2 آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا الیہ، ملے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے. ہم دشمنی بھی کریں نا کسی سے تو وہ دین کے لیے ہونی چاہیے، اپنے نفس کے لیے نہیں. اپنے نفس کے لیے دشمنی 3 دن سے زیادہ نہ کر، نماز قبول نہیں ہوتی. ہم دشمنی مول لیتے، ہم دین کے لیے دشمنی نہیں کرتے، ہم اپنے لیے دشمنی کرتے. اور افسوس کتنے لوگ کہتے مولانا صاحب 12-13 سال ہو گئے میرے باپ سے نہیں بنتی. کتنے کہتے میری ماں سے نہیں بنتی. ماں سے نہیں بنتی جن کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے. باپ سے نہیں بنتی جن کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا ہے. ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے، ہم کسی سے دوستی کرتے اتنی گہری کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی. ہم دشمنی کرتے تو ہم اتنی گہری دشمنی کرتے کہ سامنے آ جائے تو ذبح کر دے. وہ جذبات ہوتے ہیں ہمارے. حالانکہ میرے نبی کا فرمان ہے کسی سے دوستی کرو تو بیلنس والی دوستی کرو کہ اگر یہی دشمن بن جائے تو تمہیں تکلیف نہ ہو. اور کسی سے دشمنی کرو تو اتنی گہری دشمنی نہ کرو کہ یہی واپس دوست بن جائے تو تمہیں شرمندگی نہ ہو کہ یہ میرا وہ دشمن ہے کہ جس کے لیے جو دوست آج بنا ہوا ہے، جس کے لیے میں کیسی گالیاں نکالا کرتا تھا. دوستی بھی لیول والی بتائی، دشمنی بھی لیول والی بتائی. ہم دوستی میں بھی گہرے اتر جاتے ہیں اور دشمنی میں بھی گہرے اتر جاتے ہیں. اور خدارا کبھی یہ ظلم مت کرنا کہ اپنے باپ کو دشمن بنا لو، کبھی یہ ظلم مت کرنا کہ اپنے سگے بھائی کو دشمن بنا لو. ہماری دشمنیوں سے دوسرے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ پیار نہیں چاہتے، عداوت چاہتے ہیں. آج تم اپنی کہانی کسی سے سناؤ نا تو وہ بہت دلچسپی سے سنتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان دونوں کی نہیں بنتی ہے. جن کی نہ بنتی ہے ان میں لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں، جن کی بنتی ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. آج ایک مزاج بنا ہوا ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے کوئی دلچسپی نہیں، کسی کی غیبت ہوتی ہے ٹولا لگ جاتا ہے، جیسے لڈو بٹ رہے ہو. کیوں کرے کسی کی غیبت؟ کیوں لگائے کسی پہ تہمت؟ کیوں لگائے کسی پہ الزام؟ کیوں توڑوائے کسی کا رشتہ؟ اور یہ مرض تو خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے، رشتے توڑوانے والا. کسی کی بیٹی کا کسی کے اگر رشتہ جڑتا ہے ہمیں کھجلی ہوتی ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم رشتے توڑواتے ہیں، ہم غلط بات بیان کرتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے شیئر کرے. دیکھو آج سوشل میڈیا کا زمانہ، ہم ایک ہی بٹن سے کتنوں کی عزت پہ حملہ کرتے روزانہ. دشمنی کرنی ہو تو دین کے لیے، قرآن کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے کرو، اللہ کی توحید کے لیے کرو. اپنے نفس کے لیے کبھی کسی سے دشمنی نہ کرو. اور دوستی بھی کرنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. مشکات میں ہے ایک بندہ کسی بستی میں جا رہا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسان کی شکل میں. وہ چوک پر موڑ پہ کھڑا ہو گیا. وہ بندہ آیا تو اس سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں گاؤں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میرا ایک یار ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں آیا تھا اس نے پوچھا کہ تیرا اس سے کوئی دودھ کا رشتہ ہے؟ کہا نہیں. کہا کوئی نسب والا رشتہ ہے؟ کہا نہیں. کہا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے وہ چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر تو کیوں جا رہا ہے؟ کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. فرشتہ کہنے لگا اگر تیری یہی نیت ہے تو اللہ نے تجھے بھی بخشا، تیرے یار کو بھی بخشا. ہم تو کسی سے اب تو کوئی ملنے آتا ہے تو بھی ڈر لگتا ہے کبھی یہ قرضہ مانگ لے گا. ہماری ملاقاتیں بھی اب غرض والی ہو گئی ہے. کسی کے 2-3 فون آ رہے ہو نا تو تیسرے دن سمجھ جاؤ 10,000 روپے مانگے گا. وہ مزاج بنا ہوا ہے ایسا. جیسے وہ ایک لطیفہ بھی ایک ویڈیو آئی تھی، پتہ نہیں کس نے بنائی ہوگی. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہیلو ہیلو، تو کہتا ہے کیا بھائی تیری آواز نہیں آتی؟ تو کہا بول اب آواز آ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک سنائی دے رہا ہے. کہا 10,000 کی ضرورت تھی. کہا واپس آواز چلی گئی تیری.
اور افسوس مانگنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، جب مانگتے تو ان کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے میں نے واپس کرنا ہے. وہ پہلے یہی نیت لے کر جاتے ہیں کہ میں نے واپس کرنا ہی نہیں ہے، بس وہ ایسا ہی چاہتے چنا ہی لگانا ہے اسے. کسی کا پیسہ ہڑپ کر کے کیوں مر جائے پھر؟ قرضوں کے نام پہ کتنے لوگ پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں. اور کتنے ٹور والوں سے ڈر لگتا ہے، حج عمرہ کا ٹور چلاتے ہیں وہ بھی کبھی کسی کے پاسپورٹ اور سارا پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں. ابھی کسی جگہ کا ٹور کا مسئلہ آیا تھا، کہیں حاجی وہاں بددعائیں دے رہے تھے، کہیں حاجی وہاں لگے ہوئے تھے، ہوٹلوں میں کوئی روم بک نہیں ہے، کہاں وہ پاسپورٹ وہ سارے لے کے چلے گئے، نہیں ہوٹل والے سے کوئی ان کی ایگریمنٹ ہوئی ہے، سارے وہاں بیت اللہ کے پاس بددعا دے رہے ہوٹلوں میں. اب انہی کے پیسوں سے پھر وہ حج پڑھنے جاتے ہیں. لوگوں کے لگائے ہوئے چکر، اللہ کے چکر سے اس کی تلافی نہ ہوگی. وہ پہلے وہ چکر کی تلافی، اس کی صفائی کرنی ہے، بعد میں وہ چکر لگانے ہیں. نمبر 4، دوستی کرو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کرو اللہ کے دین کے لیے. نمبر 5، رجل دعته امرأة، وہ جوان جس کو کسی خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس پاک باز نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. آج زنا کتنا عروج پہ ہے، بے رکھ دو. آج زنا کتنا عروج پہ ہے، کتنے لوگ زنا میں ملوث ہے، حلال بیویاں ہونے کے باوجود بازاری عورتوں سے منہ کالا کرواتے ہیں. جب سے یہ سوشل میڈیا نے ترقی پکڑی ہے، آنکھوں کا زنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او بادشاہو، امیرو، وزیرو، بڑی بڑی جاگیر کے مالکو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، ڈرو خالق کائنات سے، ڈرو اس مالک کائنات سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، میرا اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں ساری کائنات میں بھونچال برپا کر دے. زلزلہ زمینوں میں دھس جائے. اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے. اور ایسا عذاب، کلما نضجت جلودکم بدلناکم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. اللہ فرماتا ہے 70 چمڑے کی طے چل رہی ہے، آگے سے جلے گا، پیچھے سے نیا بنے گا، پیچھے سے جلے گا، آگے سے نیا بنے گا. کلما نضجت جلودکم بدلناکم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. قرآن میں ایسا عذاب اللہ دے گا، یہ جلے گا، پیچھے نیا بنائے گا، پھر پیچھے والا جلے گا، وہاں تک یہ بن جائے گا. ایسی تکلیف، اور ہر مرتبہ کی جلن الگ ہوگی. سألکم خزنتنا الم یأتکم نذیر، جب جہنم کی طرف جائیں گے تو نوری فرشتے کہیں گے سألکم خزنتنا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس رسول اللہ کا فرمان نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس رسول اللہ کی حدیث نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغام نہیں آیا تھا؟ سارے کہیں گے قالوا بلا، قرآن آیا، گھروں میں آیا، سوسائٹیوں میں آیا، علاقوں میں آیا، محلوں میں آیا. فکذبنا، ہائے ہماری بدقسمتی، انسٹاگرام کی خبروں پہ یقین کیا، فیس بک کی خبروں پہ یقین کیا، واٹس ایپ کی خبروں پہ یقین کیا، آج تک قرآن کی زبان پہ کبھی ہم نے یقین نہ کیا. فکذبنا، وہ سارے گواہی دیں گے.
اللہ فرماتا ہے تم میری نظروں سے کبھی اوٹ میں نہیں جا سکتے، تم میری نظروں سے کبھی چھپ نہیں سکتے، تم میری نظروں سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، میں تمہاری ہر حرکت کو دیکھتا ہوں، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہوں، دلوں کی بدمعاشی کو بھی جانتا ہوں، یاد رکھو میرا فیصلہ آئے گا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسئین، جیسے پچھلی قوموں میں ہوا، کہا مچھلی مت پکڑنا سنیچر کو، انہوں نے پکڑی بھی نہیں تھی، ترکیب بنائی، گھڑے کھودے تھے، اچھل اچھل کے آئی، اتوار کو پکڑ کے کھایا تھا، اللہ نے 70,000 کو راتوں رات ذلیل بندر بنا دیا، صبح اٹھے سارے بندر، چہرے بندر کی، 3 دن زندہ رہے، بعد میں سب مر گئے۔ بولو زور سے، بے شک آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، چاہے تو ہمیں بھی بندر اور خنزیر بنا سکتا ہے۔ کونو قردۃ خاسئین، قرآن میں جو خدا ماں کے پیٹ میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آنکھیں بنانے پہ قادر ہے، کروڑوں ہونٹ بنانے پہ قادر ہے، کروڑوں پیشانی بنانے پہ قادر ہے، کروڑوں جسم بنانے پہ قادر ہے، کروڑوں صورتیں بنانے پہ قادر ہے۔ میرا اللہ باہر لانے کے بعد بگاڑنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے، جو اندر بنا سکتا ہے وہ باہر بگاڑ بھی سکتا ہے۔ زنا کتنا عام ہو گیا، کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا، ایک نوجوان تھا جو کپڑے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا، ایک عورت وہاں کپڑے لینے کے لیے آئی تو اس نوجوان پہ اس کی نظر پڑی، وہ بہت خوبصورت تھا، وہ لیکن چہرے کا خوبصورت نہیں تھا، دل کا بھی بڑا خوبصورت تھا۔ اس کو اس پہ نظر پڑی تو اس کو عشق ہو گیا، جیسے آج بہت سارے ایسے لٹو ہوتے ہیں نا، ہے نا، کیا کہتے ہیں، تیری ایک ایک ادا پہ 100 جان قربان کر سکتا ہوں۔ ارے تیری ایک ہی جان ہے، وہ سنبھال، تو بول آسمان سے تارے توڑ کے لا، اب بھی نانی کے گھر سے سیڑھی منگواتا ہوں، اوپر چڑھتا ہوں، حالانکہ مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ بھاگ جاتے ہیں، پھر لڑکیاں بھی بھاگ جاتی ہے، لڑکے بھی بھاگ جاتے ہیں، اپنا اپنی کو لے کے بھاگ جائے مذہباً، وہ بھی معیوب ہے۔ یہ تو افسوس ہے کہ وہ غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایمان سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور کفر سے بڑی مذمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ایمان ہے، بولو زور سے، بے شک دنیا کا سب سے بڑا انعام تحفہ ایمان ہے، اور جنت کا سب سے بڑا تحفہ دیدار الہی ہے۔ وہ الہی دیدار الہی تبھی نصیب ہوگا جب ایمان ہاتھ میں ہوگا، ایمان بچا کر جائیں گے تو وہ دیدار الہی ملے گا، ورنہ بیچ میں پردہ لگ جائے گا۔ قرآن میں ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کافر بھی وہاں چاہیں گے اللہ کا دیدار کرنا، جب اللہ اپنی تجلی فرمائے گا تو بیچ میں پردہ لگ جائے گا، یہ دیدار نہیں کر سکیں گے۔ دیدار کی توفیق اللہ تعالیٰ صرف مومنین کو دے گا۔ میں افسوس کرتا ہوں اپنی ان بہنوں پر جو ایمان کی دہلیز چھوڑ کر کفر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اپنی ایمان کا سودا کرتی ہے، اپنی اسلام اور کلمے کا سودا کرتی ہے۔ اور میں یہ نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، جو رشتہ ماں باپ کرائے نا اسی میں خوشی مناؤ۔ تم صرف خوبصورتی دیکھتے ہو، یہ خوبصورتی نہیں دیکھتی، یہ پورا خاندان دیکھتے، سماج دیکھتے ہیں۔ تمہارے عشق کا نشہ ہفتے میں اتر جاتا ہے، ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے بعد میں یہ رشتے جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کتنے تو بیٹے اتنے بے غیرت بے شرم ہوتے، باپ سے کہہ دیتے ہماری ٹینشن نہ لو، ہمارا فکس ہو چکا ہے۔ کتنی بے شرم لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ماں سے کہہ دیتی ہے ماں تو میرا ٹینشن نہ لے، اگر تو کہے تو میں تیری شادی کا خرچہ بھی سارا تجھے اٹھانے میں گوارا نہ کروں گی، میں ویسے ہی جانے کے لیے تیار ہوں، میں نے اپنا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ الفاظ سننے کے لیے تجھے 22 سال کا بنایا تھا، تیرا یہ لفظ سننے کے لیے تجھے 23-25 سال کا پروان چڑھایا تھا، خون پسینہ ایک کر کے۔ تو وہ لڑکی جب اس دکان پہ گئی تو اس نوجوان پہ نظر پڑی تو اس کو عشق ہو گیا، تو اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے،
مالک کے دکان سے کہنے لگی میری گٹھڑی بوجھل ہو گئی ہے، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی. اس نوجوان کو کہو میرے ساتھ میرے گھر چھوڑ دے مجھے میری یہ گٹھڑی. اس کی نیت سے وہ مالک کے دکان آگاہ نہ ہو سکا. اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا. گھر گئی، سارے دروازے مقفل کر دیے، جیسے زلیخا نے یوسف کے لیے دروازے بند کر دیے تھے. میں اس پر ایک بات کہتا ہوں، یوسف کو بھی پتا ہے سارے دروازوں میں تالے لگے ہوئے، لیکن پھر بھی یوسف نے دوڑ لگائی تھی، کیونکہ یوسف کو پتا ہے دروازہ تالا زلیخا نے لگایا لیکن کھولنے والا میرا اللہ ہے. اگر آج تمہیں پریشانیاں آ جائے، چاروں طرف سے تالے نظر آئے، تم بھی دوڑ لگانا اللہ کی رحمت کی طرف. ایک بات ذہن میں رکھنا، یوسف اور میرا تمہارا خدا ایک ہی ہے. جو یوسف کے لیے تالے توڑ سکتا ہے وہ ہمارے لیے تکلیفوں کے تالے کیوں نہیں توڑ سکتا؟ وہ سارے دروازے بند کر دیے اور اس کو دعوت زنا دی، حیا سوز لباس بھی پھینک دیا. وہ صرف چہرے کا اجلا نہیں تھا، من کا بھی بڑا اجلا تھا. وہ کہنے لگا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ساری کوششیں کی. آخر میں وہ کہنے لگا، وہ سوچنے لگا اب تک تو بچا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں. کہا مجھے واش روم جانا ہے. اس کو راستہ بتایا، وہ اندر گیا، پاخانہ کیا اور ساری غلاظت اپنے جسم پر مل لی. باہر آیا تو اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگی. اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا. اس نے کہا دروازے کھول دو، یہ کوئی دیوانہ پاگل لگ رہا ہے. وہ باہر جا رہا ہے، اس عورت کی دہلیز کو پھلانگتے ہوئے دل ہی دل میں کہہ رہا ہے مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا. باہر ایک نہر تھی، وہاں اس نے غسل کیا. اس کا نام تھا مغیرہ. وہاں اس نے غسل کیا. جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اس کا نام ہی پڑ گیا تھا مغیرہ، مشکی. جب وہ مر گیا، جہاں اس کی تدفین ہوئی وہاں قبر کی مٹی سے بھی مشک و زعفران کی خوشبو آتی تھی. اللہ نے ثابت کر دیا یہاں میرا وہ نیک بندہ سویا ہوا ہے جس نے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا انی اخاف اللہ، مجھے میرے رب کا خوف آتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہاں تو زلیخا نے بھی تھا ہائی طلاق آ جا، لیکن معاذ اللہ یوسف نے کہا تھا اگر کوئی ایسی آج کے دور کی بد اوباش زلیخا مل جائے، نوجوانوں سے کہتا ہوں، تو معاذ اللہ کہہ کے سنت یوسفی کو زندہ کر دینا. یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ یہاں سے پروگرام چلتا ہے. یہ پاک ہو گئی نا پورا وجود پاک ہو جاتا ہے. ہماری یہ پاک نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا میں 2:30-3 بجے تک یہی ناپاک رہتی ہے. جن آنکھوں سے ماں کو دیکھو گے اللہ حج کا ثواب، انہی آنکھوں سے ہم نچنیوں کا ناچ دیکھتے ہیں. جن آنکھوں سے رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لو جنت واجب، اسی آنکھ سے ہم زنا دیکھتے ہیں. جس آنکھ سے ابا کو دیکھ لو عمرہ کا ثواب ملتا ہے، اسی آنکھ سے ہم ننگا ناچ دیکھتے ہیں. اور ایک بات کہوں، نہیں بچ سکتے موبائل سے تو موبائل کو طلاق دے دو، چھوٹا فون رکھ لو، پرانے زمانے والا. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو کیسے بگڑے ہوئے. ہم سے اچھا تو بچے جانتے ہیں اور باپ بھی تعریف کرتا ہے، دیکھو میرا بچہ کتنا ذہین ہے، موبائل میں سارا کچھ جانتا ہے. باپ کو نہیں پتا یہ فیوچر بلاک کر رہا ہے، یہ زندگی برباد کر رہا ہے، بیڑا غرق کر رہا ہے، یہ نام روشن نہیں کر رہا ہے، یہ ذلت کی کالک تیرے منہ پہ مل رہا ہے. 5واں وہ جوان جس کو کسی عورت نے دعوت زنا دی، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اس کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. نمبر 6، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتنا مخفی صدقہ کیا، دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. اب یہ بھی مرض ہے، ہم تو مسجد میں 200 کا نوٹ دینے پھر بھی مؤذن صاحب سے کہتے ابھی میرا نام کیوں نہیں آیا مسجد کے بورڈ پہ. ہم نام کے پجاری ہوتے، ہم اپنی شہرت چاہتے. پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں اگر کسی کو سخاوت کرنی ہوتی تو نابینا کو دیتے تھے، کلام نہیں کرتے تھے، اور بینا کو دیتے تھے تو رات کو باڑے میں چھوڑ کے آتے تھے، کون دینے والا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ہم تو سگے بھائی کی بھی ہیلپ کرے تو پورا محلہ جانتا ہے. دیتے ہو پھر ثواب کو صفر کیوں بناتے ہو؟ جب اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو پھر ڈھنڈورا کیوں پیٹنا؟ کسی کی بھی بیوہ کی مدد کرنی ہے تو دوسرا تیسرا بندہ کون جانے. ہم سگی بہن کی مدد کریں گے تو بھی 20 لوگ جانتے ہیں.
کیٹ تقسیم کرنی ہو تو غربا کو لائن میں کھڑا کرتے، غربت کا تماشا بناتے. شکر کرو تمہیں اللہ نے دینے والا بنایا. اللہ چاہتا تو 20 میں تمہیں بھی کھڑا کر سکتا تھا. ارے غلط کہہ رہا ہوں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ چائنا سے تو نہیں آئے؟ ایک ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتا کہاں سے چلے، کس کے لیے دینا ہے؟ اور یہ دیا کس نے ہے؟ ارے بولو. تو پھر اللہ نے دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، تو پھر دینے والے کو ہم ذلیل کیوں کریں؟ مسجد میں دو للہ رقم، مسجد میں لائٹ بل کا پیسہ دو. 45,000 کا ٹیلی ویژن لا سکتے، 20 روپے مسجد میں نہیں دے سکتے. 30,000 کی فریج لا سکتے گھر میں، 1,000 روپے مسجد میں فنڈ میں نہیں دے سکتے. وہاں سکے یاد آتے. کتنا سمجھانا پڑتا ہے مسجد میں دینے کے لیے، کتنی تشکیلیں کرنی پڑتی ہے. وہاں نفس بیچ میں بڑا پھاٹک لگا دیتا ہے، نہیں یہاں نہیں دینا ہے. شادیوں میں کتنا خرچہ کرتے ہیں ہم؟ اوہو 20 25 لاکھ ہو جاتے ہیں ہماری شادیوں میں. تھوڑا کم خرچہ کرو، جو پیسہ بچ جائے اس میں کسی غریب کسی امام کو یا کسی مؤذن کو عمرہ کے لیے بھیج دو، وہ وہاں چکر لگائے گا، یا اللہ تمہاری دنیا کو جنت بنا دے گا. دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اور نمبر 7 آخری، رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ اٹھا جوان، مصلی بچھایا، اللہ کو یاد کیا، ذکر پہ زبان پہ اللہ کا نام ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کا خراج پیش کر رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس ذکر کرنے والے کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اس لیے مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، 4 چیزیں اگر کسی کو دے دی گئی تو اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں دے دی گئی. 4 چیزیں، کتنی؟ 4. یاد کر کے جاؤ، یہ حدیث آخری والی جو سنا رہا ہوں، 4 چیزیں جس کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی. نمبر 1 شکر کرنے والا دل. بولو زور سے، شکر کرنے والا دل. نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان. نمبر 3 مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. اور نمبر 4 نیک بیوی. یہ 4 چیزیں، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مصیبت پر صبر کرنے والا. آج ہم سے صبر بھی نہیں ہوتا. اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ مصیبت زدہ کوئی نہیں. حالانکہ دوسروں کی کہانیاں سنیں تو ہمیں اپنی مصیبت کچھ بھی نہیں لگتی. ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت بہت تکلیف میں ہوں. کہا کیا تکلیف ہے؟ کہا چھوٹا سا کمرہ ہے، رہنے والے بہت زیادہ ہے، اب رہے تو کیسے رہے؟ تو کہا کوئی بات نہیں، ایک مرغا ملا لو. کیا ملا لو؟ مرغا. وہ سوچنے لگے کہ برکتی چیز ہوں گی، مرغا ملانے سے کمرہ کہیں چوڑا ہو جاتا ہوگا. جمعرات کو آنا، مرغا ملا لیا، جمعرات کو گئے. کہا کیا حال ہے؟ کہا حضرت پہلے جو تکلیف تھے اس سے تکلیف بڑھ گئی ہے. مرغا کبھی کاندھے پہ بیٹھ جاتا ہے، کبھی یہاں لید کرتا ہے، کبھی وہاں توتا، کہیں وہاں اذان فجر کی ٹائم نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی چلانا شروع کر دیتا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں، مرغا تو رہنے دو، گھر میں ہی رہنے دو، ایک بکرا بھی ملا دو. جمعرات کو آنا، بکرا بھی ملا دیا. جمعرات کو گئے. کہا اب کیا کہانی ہے؟ کہا حضرت ہماری زندگی تو بالکل جہنم بنی ہوئی ہے. بکرا کبھی یہاں لات مارتا ہے، کبھی وہاں لات مارتا ہے، کبھی اس کو سینگ مارتا ہے، کبھی اس کو سینگ مارتا ہے، کبھی یہاں پیشاب کرتا ہے، کہیں وہاں لید کرتا ہے. پورا گھر اس نے دھرم شالہ جیسا بنا کے رکھا ہے. اب تو ہمارے لیے جینا مشکل ہے. کہا کوئی بات نہیں، مرغا ہے؟ کہاں ہے؟ مرغا بھی رہنے دو، بکرا بھی رہنے دو، ایک گدھا ملا لو. جمعرات کو آنا، گدھا بھی ملا دیا. جمعرات کو گئے. کہا اب کیا ہے؟ کہا حضرت اتنی دعا کر دیجئے موت ہی بہتر ہے، ایسے جینے سے مرنا ہی بہتر ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا اب ہمیں جینا نہیں ہے، بس ہمارے ایسی زندگی سے ہمیں موت بہتر لگتی ہے. کہا کوئی بات نہیں، مرغا نکال دو، جمعرات کو آنا. مرغا نکالا، جمعرات کو گئے. کہا اب کیا حال ہے؟ کہا پہلے سے بہتر ہے. کہا کوئی بات نہیں، بکرا نکال دو، جمعرات کو آنا. بکرا نکالا، جمعرات کو گئے. کہا کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، پہلے کے مقابلے میں بہت اچھا ہے. کہا کوئی بات نہیں، گدھا بھی نکال دو، جمعرات کو آنا. جمعرات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر گئے. حضرت میرے جیسی لائف کسی کی نہیں.
گھر بھی وہی ہے، حجرہ بھی وہی ہے، رہنے والے بھی وہی ہے، لیکن جو تکلیف تھی اس سے بڑی تکلیف دیکھی نہیں تھی، اس وجہ سے سمجھتا تھا میں ہی سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں۔ آج ہماری یہی کہانی ہے۔ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے کانٹا بھی چبھ جائے نا اس پہ بھی صبر کر لینا، اللہ اس کی وہ اجر، اللہ اس کی وہ جزا دے گا جنت میں، وہ کہے گا کاش ساری زندگی کانٹے ہی لگتے رہتے۔ ہم ہائی واویلا کرتے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے، ہم اپنی تکلیف کو تماشا بناتے۔ یہاں جتنے بیٹھے کوئی نہ کوئی تکلیف میں بیٹھا ہوا ہے، میں خود تکلیف میں ہوں۔ تکلیف، یہ دنیا ہے ہی تکلیف اور آزمائش کی جگہ۔ جتنے یہاں بیٹھے کسی نہ کسی تکلیف میں بیٹھے ہوئے، ہمارا کام صبر کرنا ہے، اجر دینا اللہ کا کام ہے۔ 4 چیزیں مل گئی، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن اور نیک بیوی۔ نیک بیوی اگر کسی کو مل گئی تو یہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کو دے دی گئی۔ بیوی کو اچھے سے رکھو۔ ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہو 3-3 4 ہزار کا بل دیتے ہو، کبھی بیوی کو 200 روپے کا نوٹ دیا کہ بریانی بہت اچھی پکائی؟ بس نقص نکالنا فطرت بنی ہوئی ہے۔ کبھی مرچ زیادہ ہو، نمک کم ہو تو فوراً گالی دے دیتے، لیکن اتنے 20 سال سے اتنا اچھا کھلا رہی، کبھی تعریف کے گیت نہیں گائے۔ گھر جاؤ نا تو بیوی کو 500 کا نوٹ ہدیے میں دو، مولانا آئے تھے بہت دور سے تمہیں ہدیے میں دینے میں، پیچھے بیٹھی ہوئی ہے۔ گھر جا کے اب تو دیتے بھی ہیں تو رات کو واپس مانگ لیتے، لا تو مسالہ کھا کے آتی ہوں، مسالہ کھا کے آتا ہوں، سوڈا پی کے آتا ہوں، وہ بھی واپس لے لیتے۔ ہوٹلوں میں 5-5 ہزار کا بل دیتے، ہوٹلیں کتنی مہنگی ہو گئی، بیوی کو کبھی 200 کا نوٹ دیا؟ اور فتوے وہ پوچھتے کہ مولوی صاحب 4 شادی کر سکتے، دوسری کر سکتے، تیسری کر سکتے، پہلے وہ ایک کو تو 200 کا نوٹ دے پہلے۔ گھر ٹوٹ رہے، ہمارے گھر دیکھو جہنم بنے ہوئے۔ اور تم موبائل کھولو گے نا تمہیں بیویوں کے بہت لطیفے ملیں گے، سارے بس اتنی برائیاں۔ ارے تم 2 دن نہیں جی سکتے تمہاری بیوی کے بغیر، تم میکے بھیج دو، ہفتے کے لیے بھیج دو، واپس گھر آئے نا بیوی تو دیکھنا تمہارا گھر مسافر خانہ بن جائے گا۔ ہر چیز کو مرتب رکھتی ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھتی ہے، وقت پہ کھلاتی ہے، وقت پہ پلاتی ہے، تمہاری نفسانی خواہشات کو بھی پوری کرتی ہے، تمہیں روٹی بھی پکا کے دیتی ہے، تمہاری ٹانگیں بھی دباتی ہے، تمہارے کپڑے بھی دھوتے ہے، تمہارے برتن بھی مانجتی ہے، گھر بھی صاف رکھتی ہے، تمہاری چیزوں کو مرتب رکھتی ہے۔ ساری چیزیں بیکار ہے، کوئی کبھی تعریف کے گیت نہیں گاتے۔ اور کبھی مرچ زیادہ پڑ گئی یا نمک زیادہ ہو گیا تو اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اتنی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے، حالانکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور بولو ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ 4 چیزوں میں میرے نبی نے چوتھی چیز گنوائی، نیک بیوی جس کو مل گئی اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی۔ تو نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 جو 7ویں چیز تھی اس سے متعلق یہ حدیث ہے، ذکر کرنے والی زبان، رجل ذکر اللہ خالیا ففازت عینا، دنیا سوئی ہوئی ہے، اٹھا مصلی بچھایا، اللہ کو یاد کیا۔ پہلے زمانے میں جو حلہ والے تھے ان کی مجلسوں میں بادشاہ بھی آیا کرتے تھے۔ علامہ شبلی کی مجلس تھی اور ایک فلسفی آ کے بیٹھ گیا، علامہ شبلی نے اللہ کے ذکر کی فضیلت سنائی، اللہ کا ذکر کرو، دلوں کا زنگ اترتا ہے، باطن میں نور اترتا ہے، چہرے خوبصورت ہو جاتے۔ تو وہ فلسفی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کہا نام میں طاقت ہے، ذات میں طاقت ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا کیسے؟ کہا میں 100 دفعہ برف برف بولوں میرے ہونٹ تو ٹھنڈے نہیں ہوتے، میں 100 دفعہ برف برف لکھوں کاغذ تو گیلا نہیں ہوتا۔ ذات میں طاقت ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات میں طاقت ہے، اللہ کے ذکر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ فلسفی جلدی مانتے نہیں، تو آخر میں علامہ شبلی نے تھک ہار کر کہا تجھے کیا سمجھاؤں، تو 1 نمبر کا گدھا ہے۔ تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا اتنے بڑے مجمع میں؟ کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ پھر کہا ایک گدھے کے نام سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے تو اللہ کے ذکر سے دلوں کی رنگت نہیں بدل سکتی۔ علامہ اقبال نے کیا آنسو بہائے ہیں، آج جو دور ہے اس کی علامہ
اس کے ایک عکاسی کھینچی، اس کی ایک نقل فرمائی ہے اور اس کی ایک ترجمانی کی ہے. جیسے آج کا دور ہے، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا کہ تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرسیاں خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. نمبر 1، 7 طرح کے لوگ عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے. 1، انصاف کرنے والا. نمبر 2، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. نمبر 3، وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. نمبر 4، دشمنی کرو اللہ کے دین کے لیے، دوستی کرو اللہ کے دین کے لیے. نمبر 5، زنا سے بچنے والا، کسی نے زنا کی دعوت دی، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. نمبر 6، اتنا مخفی صدقہ دیا، ایک ہاتھ کا دیا، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. اور نمبر 7، اللہ کا ذکر کرنے والا، کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ ان 7 خوش نصیب کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. پڑھو، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ کون و مکان میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حافظ محمد حنیف کی پوتی، یہ کیا لکھا ہے؟ ثنا کو دونوں آنکھوں میں آپریشن ہے. اللہ تعالی شفا نصیب فرمائے. نثار بھائی لائٹ والا بیمار ہے، مہاویر میں ایڈمٹ ہے، دعا کی درخواست. آمین کہو. اللہ شفا نصیب فرمائے. انصاف فاؤنڈیشن کے ذمہ دار مولانا فیاض صاحب کے مدرسے میں یہ خدمت انجام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے، عافیت والی زندگی دے، اور جو کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے. ابھی ہم نے جہاں کھایا محسن بھائی، ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی ہے. اللہ غریق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جی مولانا صاحب دعا کر لے. ہاں ان کے سسر کا بھی کل آپریشن ہے. یہاں کیا ہوا تھا؟ برین سٹاک ہوا تھا، تو وہاں آپریشن ہونے والا ہے. ان کا کل آپریشن ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اختتام کو پہنچائے، شفا کل نصیب فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. جی آپ پڑھیں گے. مختصر نعت سنا دیتا ہوں. سنیں گے آپ لوگ نعت؟ کون کون سنے گا بتاؤ ذرا. جی مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے میرے، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں
ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ بہت خوبصورت۔ قبر میں جب کہاں سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہاں سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہاں سرکار نے یہ میرا ہے، قبر میں جب کہاں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اللہ خواب میں زیارت نصیب فرمائے، آمین کہو۔ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں۔ لوٹ کے آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کے آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کے آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کے آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ آگے والا شعر اس نعت کا سب سے خوبصورت شعر ہے، آپ کو سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ ایڈوانس میں کہہ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ جب سے دروازے پہ لکھا میں نے صلی علی، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے صلی علی، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے صلی علی، جب سے دروازے پہ لکھا میں نے صلی علی، کوئی گستاخ نبی میرے گھر آیا ہی نہیں، کوئی گستاخ نبی میرے گھر آیا ہی نہیں، جب تلک پشت پہ حسنین رہے اے تنویر، جب تلک پشت پہ حسنین رہے اے تبریز، جب تلک پشت پہ حسنین رہے اے تنویر، جب تلک پشت پہ حسنین رہے اے تنویر، سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں، سر کو سجدے سے پیمبر نے اٹھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ارے جزاک اللہ تو کہہ دو، جو کھلایا نا محسن بہن وہ سارا کب سے ہضم ہو چکا ہے، دوبارہ کھلائیں گے کہ نہیں؟ تو آپ زور سے کہو اس طرح بعد میں، اب آپ ہی سنا دو۔ ہے مجمع کی بشاشت، سنا دو ایک۔ ارے 4-5 بول رہے، پیچھے والے وہ نیپال والے بول رہے۔
رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، میرا ساتھ دو گے، نہ دینا ہو تو کم از کم سبحان اللہ تو ضرور کہیں گے۔ رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، اعلیٰ رسول کا، رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، اعلیٰ رسول کا، رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا، قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا، قصیدہ رسول کا، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، مٹھی میں آ کے دیکھ لے اے دشمن رسول، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا، کنکر ادب سے پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ آگے والا شعر بہت خوبصورت شعر ہے۔ پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، پوچھا جو میں نے چاند سے اتنا حسین ہے کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، تلوار رسول کا، کعبہ کا جا کے کرتا ہے سارا جہاں طواف، سارا جہاں طواف، کعبہ کا جا کے کرتا ہے سارا جہاں طواف، کعبہ کا جا کے کرتا ہے سارا جہاں طواف، لیکن طواف کرتا ہے کعبہ رسول کا، کعبہ رسول کا، لیکن طواف کرتا ہے کعبہ رسول کا، کعبہ رسول کا۔ آگے والا شعر بہت خوبصورت، چاہتے ہیں سارے مدینے میں موت آئے، کون چاہتا ہے بتاؤ؟ تو آمین کہنا یہ شعر پر، آپ کی آمین کا میں مشتاق رہوں گا، زور سے آمین کہنا۔ ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، ہم سب کی آرزو ہے مدینے میں آئے موت، جاری رہے زبان پہ کلمہ رسول کا، کلمہ رسول کا۔ آخری شعر یہ اپنے وجود ہمارے لیے شرم والا شعر ہے، جیسے کہ آج کا دور چل رہا ہے، اگر یہ شعر دل کے کانوں سے سنے تو ہم پسینے میں ڈوب جائے۔ اپنے ہی سمجھ نہ پائے خدا کے رسول کو، خدا کے رسول کو، اپنے ہی سمجھ نہ پائے خدا کے رسول کو، خدا کے
رسول کو اپنے ہی سمجھ نہ پائے خدا کے رسول کو اپنے ہی سمجھ نہ پائے خدا کے رسول کو غیروں نے آ کے پڑھ لیا کلمہ رسول کا کلمہ رسول کا غیروں نے آ کے پڑھ لیا کلمہ رسول کا کلمہ رسول کا رتبہ ہے کتنا عرفہ و اعلیٰ رسول کا اعلیٰ رسول کا قرآن کر رہا ہے قصیدہ رسول کا قصیدہ رسول کا. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کیا پڑھنا ہے؟ آ جاؤ جلدی آ جاؤ آ جاؤ ایک شعر پڑھ لو جلدی آ جاؤ مایوس نہیں کرتے چلو ٹھیک ہے درود شریف پڑھیں اللہم لک الحمد حمدا حمدا دائما کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ فافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. مولا کریم بہت بڑا مجمع ہے یا اللہ سب کی مغفرت فرما یا اللہ اپنا وقت فارغ کر کے صرف تیری محبت میں تیرے نبی کی محبت میں قرآن کی محبت میں حدیث مبارکہ کی محبت میں یہ سارے حضرات یہاں آئے ہوئے ہیں ساری مستورات یا اللہ اپنی نیند قربان کر کے اپنا وقت ادھر ادھر کر کے یا اللہ صرف تیری محبت میں ساری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما یا اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرما دیار حرم دیار حبیب کی حاضری نصیب فرما یا اللہ اس مجمع میں جو جس لائن سے پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما سب کو خوشحال زندگی نصیب فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ اس بزم کو سجانے میں اس جلسے کو اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن نوجوانوں نے جس لائن کا ہاتھ بڑھایا ہے دام دیرم قدم سخن تمام معاونین محسنین منتظمین کو یا اللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو دے تیری شان کے مطابق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.